औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम व मशाइख़ अज़्ज़ाम व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लियामेंट व दीगर अरकान असम्बली व अरकान क़ानून साज़ काउंसिल, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माफ़ पर्दा नशीन और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं कि एक और स्कूल का आज से आगाज होने जा रहा है। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया सिर्फ सियासी इक़्तिदार के ज़रिए ऐवानों की कुर्सी की ज़ीनत बनकर बैठने के लिए नहीं हुआ था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया मुसलमानों की तालीमी व माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुनज़्ज़म व मुत्तहिद करने के लिए हुआ। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अहिया से लेकर आज तक जिस बुनियाद और जिन वादों के तहत मजलिस का अहिया किया था, उन पर आज भी कायम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के फौरी बाद फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने दारुस्सलाम में एक छोटे से स्कूल का आगाज़ किया था, तो ओवैसी ITI इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया। तो फिर इसी तालीमी सरगर्मी और तालीमी शऊर को बेदार करने का बेड़ा सालार मिल्लत ने उठाया और सालार मोहतरम की दूरअंदेश क़यादत का नतीजा है कि आज सारे हिंदुस्तान में दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज व दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए चलाए जाने वाले तालीमी इदारे अपना एक मुनफरिद मुकाम और एक मुनफरिद पहचान बनाने में हिंदुस्तान भर में कामयाब हुए। और इन तालीमी इदारों के जरिए एक तालीमी जाल को बिछाया गया। और ये जरूर कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज की बुनियाद रखी, तो कई सरमाएदार लोग या तालीम याफ्ता लोग, चाहे कारोबार की नज़र से हो या मिल्लत की सफ़ों से तालीमी पसमानदगी को दूर करने का मकसद हो, एक सिलसिले का आगाज और बुनियाद अगर किसी ने रखी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम के जरिए, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रखी। और उसके बाद रियासत आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना रियासत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जाल बिछता गया, MBA कॉलेजेस का जाल बिछता गया, MCA कॉलेजेस आते गए, कई लोग अखलाकी तालीमी इदारे कायम करते गए। लेकिन एक हकीकत यह है कि कायम करने की बुनियाद और शऊर अगर किसी ने दिया, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सालार मिल्लत की क़यादत ने दी। और फिर दवाखाने, ओवैसी हॉस्पिटल, वसरा हॉस्पिटल, आज हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के इतने बुलंद और इतने अच्छे दवाखाने नहीं होंगे जो दवाखाने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, ओवैसी हॉस्पिटल, वसरा हॉस्पिटल के नाम से। और हजारों नहीं लाखों लोग मुस्तफिद हो रहे हैं, इस्तेफादा उठा रहे हैं। और दिन में करीब 3000 लोग आउट पेशेंट में आते हैं ओवैसी और असरा हॉस्पिटल में। और रोजाना दोनों दवाखानों का अगर ले लें तो करीब 800 पेशेंट दवाखाने में शरीक रहते हैं। और रोजाना 150 से ज्यादा पेशेंट रोज शरीक होते हैं और दवाखाने से अपने घरों को सेहतयाब होकर जाते हैं। तो ये काम मजलिस ने किया। और फिर तनकीद करने वालों ने, इल्जाम लगाने वालों ने ये भी इल्जाम लगाया
کہ مجلس اتحاد المسلمین بنیادی تعلیم پر توجہ نہیں دیتی. ارے جس وقت جو کام کرنا تھا وہ کام فخر ملت نے کیا، اور جب جو کام کرنا تھا وہ سالار ملت نے کیا، اور آج جو کام کرنا ہے آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں ہم سب مل کے کر رہے ہیں. اور کوئی بھی کام ایک ہی وقت میں نہیں ہوتا، نسل لگ جاتے ہیں، ایک ایک دو نسل لگ جاتے ہیں کسی بھی قوم کو تبدیل کرنے کے لیے، ان میں ایک نئی انقلابی تبدیلی لانے کے لیے. آج میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ خوف اور مایوسی کے جو بادل منڈلا رہے تھے، تو اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے کہ خوف اور مایوسی کے بادل کو اچک کر اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کا حوصلہ و عزم عطا کیا اس قوم کو، اور مجلس اتحاد المسلمین کو اتنی طاقت دی. تو یہ فخر ملت کی قربانی ہے. تو سالار ملت کی اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے کہ تعلیم کا ایک ایسا سلسلے کا آغاز کیا کہ اگر آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یا پھر میں خود اگر کچھ کر رہا ہوں تو یہ صرف اور صرف اس کا صحرا وہ راستہ جو ہم کو فخر ملت نے دکھایا، اور جس راستے پر سالار ملت نے ہمارے انگلیوں کو پکڑ کر چلایا، وہی راستے پر آج ہم چل رہے ہیں. اگر آج اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی یا مجلس ہندوستان بھر میں جا رہی ہے تو کوئی نیا فارمولا لے کر نہیں جا رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت و سالار ملت کی کامیاب فارمولے کو لے کر جا رہی ہے، کوئی نیا پیغام لے کر نہیں جا رہی ہے. اور ہمارا پیغام ہے تو اتحاد کا، ہمارا پیغام ہے تو کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو ایک مرکز سیاسی پہ لانے کا، ہمارا پیغام ہے تو مسلمانوں کی معیشت کو سدھارنے کا، ہمارا پیغام ہے تو علم کی روشنی کے ذریعے ایک نئے اجالوں کو لانا. یہی ہمارا پیغام ہے. اور یہ ایک بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر کوئی قوم اور اگر کوئی انسان اپنے زندگی کے اندھیروں کو نکالنا چاہتا ہے تو وہ اندھیروں کا خاتمہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو یاد رکھو وہ صرف اور صرف علم کی دولت سے ہو سکتا ہے. اور آج یہ عمارت کی بلندی کو دنیا دیکھ رہی ہے، یہ عمارت کی بلندی آج دنیا کو دکھا رہی ہے کہ ہمارا عزم اتنا بلند ہے، ہمارا ارادہ اتنا مضبوط ہے. آج یہ عمارت کی جتنی بلندی ہے انشاءاللہ تعالی 10 برس بعد اس حافظ بابا نگر کے ایک ایک بچے کے مستقبل اس عمارت کی بلندی سے زیادہ بلند ہوں گے. یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے. اور آج غریب جو تعلیم کے لیے در در کی ٹھوکر کھاتا ہے اس کو موقع نہیں ملتا. آج وہ غریب جس کے پاس پڑھنے کا اشتیاق ہے، شوق ہے، زندگی میں کچھ بننے کا جنون ہے، تو ان کے لیے عمارتیں کھڑی ہیں. اور ہم ایسے جنونیوں کو تیار کریں گے ان اداروں کے ذریعے جو یہ جنون ان کو ایسی بلندی پر لے جائے گا کہ ساری دنیا ہمارے غریب کی کامیابی کی بلندی کو دیکھ کر رش کرے گی. ہمارا یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے. اور یہ کوئی پہلا اسکول نہیں ہے. ارے جس دن میں سیاست میں قدم رکھا تو سیاست میں میرا قدم اقتدار کے لیے نہیں تھا، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے تھا. اور یاد دلاؤں کہ یہاں بزرگ موجود ہوں گے کہ آج سے 20 برس پہلے 99 میں جب چندرائن مفتی علاقہ نے قدم رکھا تھا تو اس وقت بھی یہی اعلان کیا تھا کہ مجھے اقتدار کا شوق نہیں ہے، آؤ اپنے کھانوں پہ تم کو بٹھا کر لے جاؤں گا. اور پھر دوسری بات اگر کہی تھی تو یہی کہا تھا کہ اکبر اویسی اگر آج سیاست میں آیا ہے تو معصوم غریب بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم تھمانے آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں. الحمدللہ آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 18-20 برس کے اس سیاسی سفر میں نے قریب 10,000 بچوں کے ہاتھوں میں قلم تھمایا ہے، ان کے ہاتھوں میں کتاب تھمائی ہے، کھانوں پہ بستہ تھمایا ہے. یہ ایک اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ہے. ارے ہماری کوئی حیثیت نہیں، نہ میری کوئی بساط، نہ میری کوئی حیثیت.
کہ میں کچھ کر سکوں. ارے یہ تو اللہ کا فضل کرم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ اس گنہگار سے کچھ کام لے رہا ہے. اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں, اللہ کی راہ میں اللہ کے حبیب کے امت کے لیے کام کرنے والوں کی کمی نہیں. لیکن اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے تو اللہ نے بہت بڑے اعزاز سے ہم کو نوازا ہے. اور ہم جب تک آخری سانس ہے کام کریں گے. اور میرے زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو یہی مقصد ہے کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دنیا مجھے یہ کہہ کر یاد نہ کرے کہ بہت بڑا مقرر تھا, بہت بڑا تقریر کرنے والا تھا, شعلہ بیانی کرنے والا تھا, جذباتی تقریر کرنے والا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے مقرر سے یاد نہ کرے, دنیا مجھے اس بات سے یاد کرے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم تھمانے والے رہنما و لیڈر کا نام اکبر الدین اویسی ہے. اور ہم اپنے خدوات سے یاد نہیں رہیں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ عمارت کھڑی ہے اکبر الدین اویسی کو ضرور یاد کرتے رہیں گے, جو بھی اس عمارت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے. یہ کام صرف زبانی جمع خرچ نہیں, جذباتی تقاریر نہیں, بلکہ مجلس اپنے عمل کے ذریعے اپنی پہچان اور اپنے نقوش اور اپنے قلم کے نشانیوں کو چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی رہی. اور آج بھی یہ 5واں اسکول ہے. پہلا اسکول نشیمن نگر میں, پھر نشیمن نگر کے بعد جمال کالونی میں, ریاست نگر میں, ریاست نگر جمال کالونی کے بعد امبر پیٹ میں. اس سے بڑی عمارت امبر پیٹ میں کھڑی ہے. میں پھر زحمت دوں گا سارے اصحاب کو کہ آپ لوگ بھی آئیے اور دیکھیے اس عمارت کو. امبر پیٹ کے بعد نرقی پھول باغ کی عمارت, اس سے بڑی عمارت. نرقی پھول باغ کے بعد یہ عمارت, اور اس عمارت کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ سال اویسی جونیئر کالج, وہ ڈگری کالج, وہ وومن امپاورمنٹ کا سینٹر تعمیر ہو رہا ہے بلہ گڑے پہ 70,000 اسکوائر فٹ پر. انشاءاللہ یہ ہونے کے بعد سلالہ بارکس میں بھی زمین خریدی ہم نے. اس سے بڑی عمارت اس بستی میں بھی بنائی جائے گی جس بستی کے بعد ناسمجھ نادانوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی, لیکن وہ بستی ذمہ دار نہیں ہے. ان ناسمجھوں کے لیے ہم اپنے عمل کے ذریعے اس بستی میں بھی ایک بڑا ایسا عالی شان اسکول بنا کر غریبوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے. اور پھر سلالہ کے بعد نظام آباد میں ہم نے قریب 1.5 ایکڑ زمین خریدی ہے. وہاں پہ اسکول ہوگا, ہیلتھ سینٹر ہوگا, وومن ووکیشنل ٹریننگ کا بھی سینٹر ہوگا. انشاءاللہ 3 برس میں وہ بھی ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ اگر آج کوئی سمجھتا ہے کہ سارے کام چندران گٹے میں ہو رہے, نہیں, صرف چندران گٹے میں نہیں, آج شہر کے ہر کونے میں تعلیم کا کام ہے. 50 چھوٹے چھوٹے پاکٹ سکولز سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام چل رہے ہیں, جہاں 10,500 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام دیا جا رہا ہے. اور پھر نظام آباد کے بعد آج ناندیڑ میں بھی 1.5 ایکڑ زمین خریدی. ناندیڑ میں بھی ہمارے اسکول چل رہے ہیں. 8 مدرسے ناندیڑ میں چل رہے ہیں, جہاں پہ قریب 1000 یا 1,500 بچے زیر تعلیم ہے. وہاں پر بھی ایک اسکول, دواخانہ اور وومن امپاورمنٹ کا سینٹر وہاں پر بھی آئے گا. ناندیڑ کے بعد ہم نے بھیونڈی میں بھی زمین خریدی ہے. بھیونڈی کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم نے مالیگاؤں میں بھی 1.5 ایکڑ خریدی ہے. مالیگاؤں میں بھی تعمیر کا آغاز آئندہ ماہ ہوگا. مالیگاؤں میں 70,000 اسکوائر فٹ کا اسکول بنے گا. اسکوائر فٹ 70,000. نظام آباد میں قریب 1 لاکھ. یہ مدرسہ 33,000 اسکوائر فٹ کا ہے, اور کوئی ہمارا مدرسہ 40,000 اسکوائر فٹ سے کم نہیں ہے. ہر مدرسہ 35 سے 40,000 اسکوائر فٹ کے درمیان ہے. آج یہ کام مدرسہ اتحاد المسلمین کر رہی ہے, اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں.
سالار ملت کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ سالار بار بار کہتے تھے ہم اقتدار کے گرواروں کو پکڑ کر اپنے مسائل کو حل کریں گے، لیکن ہم بھیک کا کٹورا لے کر اقتدار یا حکومتوں کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کر دے۔ اللہ اگر ہم کو استطاعت دے گا، سکت دے گا، تو ہم اقتدار کا انتظار کرے بغیر اپنی ذات سے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کا آغاز کر دیں گے۔ اور سالار کی ہی دی ہوئی تعلیم پر ہم آج چل رہے ہیں، اور آج یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں ایس سی ایس ٹی کے برابر کی اسکالرشپ مسلمانوں کو کوئی ریاست میں نہیں ملتی، لیکن الحمدللہ آج مجلس کی وجہ سے آن پار ود ایس سی ایس ٹی اسکالرشپ کا جیو نکلا ہے، مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کی فیس اور اسکالرشپ حکومت ادا کرتی ہے۔ ایس سی ایس ٹیز کو بس پاس ہے، مسلمان کو بھی ملے گا۔ ایس سی ایس ٹیز کو کتابیں ملتی ہیں، مسلمان بچوں کو بھی ملے گا۔ اگر کوئی مسلمان بچہ ماسٹرز کرنے کے لیے اگر آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ، نیوزی لینڈ یا کہیں پر بھی جانا چاہتا ہے تو اس کا پلین کا ٹکٹ، ہاسٹل کی فیس اور ایک سیمسٹر کی پوری فیس ریاستی حکومت ادا کرتی ہے۔ یہ بھی کارنامہ ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے بتائیے؟ ایک غریب رکشے والا یا بنڈی والا یا چھوٹے دکاندار کی اولاد بھی خواب دیکھ سکتی ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کی، صرف میرٹ میں رینک لا لے اور حکومت اس کی ساری فیس ادا کرتی ہے۔ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ ہم نے ایوان اسمبلی کو چلنے نہیں دیا، اور آج یہ بات بھی کہوں گا کہ آج میری کوشش ہے اور انشاءاللہ آئندہ اسمبلی میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے یقین ہے۔ اور وہ کوشش یہ ہے کہ جتنے سرکاری مدارس میں یا پھر ایسے فری مدارس میں جو مسلمان بچے پڑھتے ہیں، حکومت کی جانب سے ان پڑھنے والے بچوں کو ہر ماہ 500 یا 1000 روپیہ ان کے گھر والوں کو حکومت دینی چاہیے۔ آپ بولیں گے کہ اکبر صاحب فری کے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو 500 1000 کی کیا ضرورت ہے؟ میں 12 سال سے سکول چلا رہا ہوں۔ جب ہم نے سکول نشمن نگر تالاب کٹے میں شروع کیا تھا تو ہمارے 100 بچوں کو ہم لیے تھے۔ آج ہمارے بچے 10th میں آئے ہیں، 10th کا امتحان لکھیں گے، لیکن مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ 100 بچوں میں سے 40 لڑکیاں تھیں، 60 لڑکے تھے۔ 60 لڑکے گھٹتے گئے اور 40 لڑکوں تک آ گئے، 30 لڑکوں تک آ گئے۔ 5ویں کلاس تک غریب مسلمان بچے کو پڑھاتا ہے، 6ویں میں آتے ہی وہ غربت میں، بھوک میں تڑپنے والے مسلمان اپنے بچوں کو اسکول سے نکالتے ہیں، کارخانے پر، ہوٹل میں کہیں پر لگا دیتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ بچہ کام کو جائے گا تو 500 1000 روپے کم از کم لائے گا اور اس کے 500 1000 سے گھر چلے گا۔ لڑکیاں ہیں، لڑکیاں 10ویں تک رہتی ہیں، 10ویں کے بعد لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، اور قاضی صاحب وہ عمر کے خانے میں عمر نہیں لکھتے کیونکہ وہ پکڑ میں آ جائیں گے کہہ کے۔ آج یہ مسائل ہے تو اس مسئلے کو اگر حل کیا جا سکتا ہے تو اس لیے جتنے بھی مسلمان بچے گورنمنٹ اسکول میں جائیں گے جن کی اٹینڈنس 80% ہوگی، جتنے بھی بچے اس ایسے کوئی بھی فری کے مدرسے میں پڑھے گا تو حکومت کی جانب سے ہر ماہ اس بچے کے خاندان کو 1000 روپے دلانے کا ہمارا ارادہ ہے، ہماری کوشش ہے، اور بس پاس بھی ان کو ملے۔ کیونکہ آج ہر کوئی بات کرتا ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ارے تعلیم کی خواہش ہے، تڑپ ہے، لیکن افسوس کہ ہماری غربت اتنی ہے کہ ہم کو مدرسوں کو جانے سے روک دیتی ہے، اور وہ خدم جو مدرسوں کے طرف بڑھتے ہیں ان خدموں کو پلٹا کر ان کی بھوک، ان کی پیٹ کی آگ پہنچا دیتی ہے کسی چھوٹے موٹے کارخانوں میں۔ اگر یہ مدد ہوگی تو بچے مدرسوں کو آئیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔
اور آج اس سوچ و فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام چلائے جانے والے ایسے بڑے بڑے عمارتوں کے مدرسوں میں ہم نے 30,000 خواتین کو ہنر کی تعلیم دی ہے. بیوٹیشن کا کورس سکھایا ہے, مہندی ڈیزائننگ کا سکھایا ہے, سینا سکھایا ہے, فیشن ڈیزائننگ سکھائی ہے, ہم نے اسپوکن انگلش سکھائی ہے, تعلیم بالغہ کا پروگرام کیا ہے, کمپیوٹر کی ٹریننگ سکھائی ہے, اور ایسے پکوان کی ٹریننگ, کئی ایسے کورسز ہم کرے ہیں. یہاں پر بھی کونے میں بیوٹی پارلر ہے, خواتین آ کر بیوٹیشن کا کورس کر سکتے ہیں, اور کورس کے ذریعے دلہن کی تیاری کے لیے جب جاتے ہیں تو ایک دلہن کی تیاری میں 5-10 ہزار تو آسانی سے مل جاتے ہیں دلہن کے میک اپ کے لیے. یہ ہے آج ہم 2 مہینے میں حافظ بابا نگر میں 200 خواتین کے ساتھ مل کر اویسی پروڈکشن ہاؤس سٹارٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی کے انٹرنیز رہیں گے. وہاں سے پاس آؤٹ جو فیشن ڈیزائنر ہیں وہ لوگ آئیں گے, اور وہ یہاں پہ ملبوسات کی بنائیں گے, کپڑے بنائیں گے, شرٹ بنائیں گے, پینٹ بنائیں گے, شرٹ شلوار بنائیں گے, کارچوب کا کام, زری کا کام سب کریں گے. وہ 200 عورتیں جتنا کپڑا, جتنے لباس تیار کریں گے, ہم بازار میں لے جا کر اس کو بیچیں گے, اور اس کا جو منافع آئے گا ان 200 خواتین میں برابر سے ہم تقسیم کر دیں گے. یہ بھی کام ہے. ارے آج یہ کام اگر کوئی کر رہی ہے تو مجلس کر رہی ہے. اے مخالفین مجلس, تنقید کرتے تھے, ضرور کرو. اکبر الدین اویسی اپنی تنقید پر برا ماننے والوں میں سے نہیں ہے. تنقید کرنے والے سے اکبر اویسی خوش ہوتا ہے, کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تنقید کرنے والا میرا آئینہ ہے. لیکن تنقید برائے تعمیر ہو, تنقید برائے انتشار نہ ہو, تنقید برائے نفاق نہ ہو. اگر تم میرے غلط کام پہ میری تنقید کرتے ہو تو اے مخالفین میں پوچھوں گا, کیا یہ کام غلط ہے؟ کیوں نہیں تمہارے حلق سے آواز نکلتی؟ کیوں نہیں تمہارے ہاتھ اٹھتے اور اس کام کی تعریف کرتے؟ لیکن آج عجیب معاملہ ہے. میں سیاستدان ہوں تو مجھ سے تو ہر ایک چیز کی توقع, تعلیم مجلس کرنا, معاشی مجلس کرنا, فلاں مجلس کرنا, روڈ مجلس کرنا, موہری مجلس کرنا, لائٹ مجلس کرنا, جو بھی ہے مجلس کرنا. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اتنی امیدوں کو اللہ نے آپ کے دلوں میں, دماغوں میں ہمارے لیے ڈالی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, تعلیم کا کام تعلیم یافتہ آدمی کر سکتا ہے, سیاست کا کام سیاستدان کر سکتا ہے, تجارت کا کام تاجر کر سکتا ہے, دین کا کام دین والے کر سکتے ہیں. اگر میں سیاستدان کہوں گا کہ نہیں میں دین کا کام کروں گا تو دین بھی خراب ہو جائے گا, سیاست بھی خراب ہو جائے گی. اگر میں کہوں گا کہ تجارت میں کروں گا, آج انڈسٹری میں بناؤں گا, تو میرے بھائی وہ انڈسٹری بھی تباہ ہو جائے گی, وہ تجارت بھی لٹ جائے گی, یہ سیاست بھی لٹ جائے گی. اگر میں سیاستدان ہوں, کہتا ہوں کہ نہیں میں آج صحافی بن جاؤں گا, تو میرے بھائی صحافت کا کام کر سکتا ہے, سیاست کا کام سیاسی رہنماؤں پر ہی چھوڑ دو. آج قوم زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑی ہوئی ہے. مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے, روزگار میں پیچھے ہے, تجارت میں پیچھے ہے, صحافت میں پیچھے ہے, انڈسٹری میں پیچھے ہے, صحت میں پیچھے ہے, ہر حساب سے پیچھے ہے. میں سیاست کا کام کروں گا, یہ دین کا کام کریں گے, ایک تجارت کا کام کرے گا, ایک صحافت کا کام کرے گا, اور ہم سب مل کر اپنا اپنا کام کریں گے تو خدا کی قسم ہم اس ہندوستان کے اقتدار کو ہمارے سامنے جھکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. لیکن افسوس, ایک کام کر رہا ہے تو 10 کھینچنے والے ہو جاتے ہیں تیار. ایک کچھ کر رہا ہے تو سب کہتے ہیں بھائی یہاں بھی کر دو. ارے میرے بھائی, آسان نہیں ہوتا کوئی کام کرنے والا. دولت مند تو بہت ہے دنیا میں, اللہ
ہر دولت مند کو تھوڑا دل بھی عطا کر دے. کیا اس مجمع میں دولت مند نہیں؟ کیا اس اسٹیج پہ دولت مند نہیں ہے؟ کسی کی دولت چھپی ہے تو کسی کی دولت ظاہر ہوتی ہے. کسی کا دل ہے تو کسی کو دل نہیں. اکبر الدین اویسی کے پاس دولت نہیں ہے. میں دولت مند نہیں ہوں, میں دل کی دولت سے بہت بڑا ہوں, اس لیے عمارتیں خرید کھڑے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں ہونا چاہیے, وہاں بھی ہونا چاہیے, ادھر بھی کرنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ اکبر الدین اویسی پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرے گا, پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرے گا, اپنے قلعے کو مضبوط کرے گا. بعد میں ہندوستان کے ہر کونے میں جہاں جہاں بھی جائے گا وہاں وہاں اکبر الدین اویسی کے ایسے عمارتوں کی نشانیوں کو چھوڑتا جائے گا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں جہاں جاتے تھے, جہاں لشکر رکتا تھا, مساجد کی تعمیر کرتے تھے. اکبر الدین اویسی جہاں جہاں جائے گا, جدھر بھی جائے گا, جہاں بھی رکے گا, انشاءاللہ تعالی ایسے مدرسوں کی بنیاد رکھتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا. یہ ہمارا ارادہ, یہ ہمارا مشن ہے. آج سب کو کرنا ہوگا. اگر مسلمان اپنی برابر کی زکوٰۃ نکال لیں تو خدا کی قسم ہر محلے میں ایسے 10 عمارتیں نظر آئیں. لیکن آج مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتا. دنیا کا فکر ہے, دنیا کی عیش و آرام کی فکر ہے, دنیا کو حاصل کرنے کی فکر ہے. لیکن نادانوں کے پاس آخرت کو حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے. ہم آج اس ہاتھ سے دنیا بتا کر دنیا کو دیوانہ نہیں بناتے, نہ ہم ان عمارتوں کے ذریعے اپنی آخرت کو خراب کریں گے. یہ خیر کا کام ہے اور یہ کام جاری رہے گا. ارے آج یہ مدرسہ یہاں ہے, لوگ کہتے ہیں کہ میرا ہے. نہیں, یہ مدرسہ اکبر الدین اویسی کا نہیں ہے, یہ مدرسہ چندرائن گٹے کے مسلمانوں کا ہے. ان کے اتحاد کی مرکز ہے, ان کے اتحاد کی طاقت ہے, ان کے اتحاد کی شان ہے, شوکت ہے. یہ اگر 1999 میں اگر یہ مسلمان اس نوجوان گنہگار اکبر الدین اویسی کے بات پہ یقین کرتے ہوئے مجلس کو اگر اکبر اویسی کو کامیاب نہیں کرتے تو ملت سے انتشار کا خاتمہ نہیں ہوتا تھا. ہندوستان بھر میں آج مجلس ہے تو یہ چندرائن گٹے کے مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جب جو اتحاد دکھایا تھا آج وہ اتحاد سارے ہندوستان بھر میں پھیل رہا. تو حق تو ان کا ہوا نا, پہلے تو کرنا تو ان کے لیے چاہیے. جب ان کا حق ہو جائے گا تب ہم آگے بڑھ کے جائیں گے. اور میرے مرنے کے بعد یہ ادارے, یہ اثاثے میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوں گے. اگر میری اولاد قابل نہیں ہے ان عمارتوں کا سنبھالنے کی تو خدا کی قسم اکبر الدین اویسی راستہ چلنے والے کسی اخلاص بھرے مسلمان کے ہاتھوں میں یہ عمارت کے کاغذات کو دے دے گا, اپنی اولاد کو بھی نہیں دے گا. یہ ملت کے اساس ہے, یہ ملت کے اساس ہے. اکبر الدین اویسی اپنا گھر نہیں بنایا, ارے چاہتا تو 9 کروڑ لگے اس کی زمین, اس کی عمارت کو کھڑا کرنے. 9 کروڑ میں اپنے بچوں کے لیے ایک بڑا عالیشان گھر بنا دے سکتا تھا. لیکن نہیں, میرا فرض اولاد کو اچھی تعلیم دینا ہے, میرا فرض اولاد کو اچھی تربیت دینا ہے, میرا فرض اولاد کو نیک بنانا ہے, میرا فرض اولاد کو قابل بنانا ہے. اب دولت کمانا وہ ان کا اختیار, لیکن میں دولت کما کر اپنی اولاد کو نہیں دوں گا. میں دولت کماؤں گا تو کما کر غریب مسلمانوں کے خدموں کی نظر کر دوں گا. کیونکہ آپ کی وجہ سے, آپ کے اعتماد, آپ کے بھروسہ, آپ کی محبت, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج اکبر الدین اویسی یہاں کھڑا ہے. کیا کوئی 3 گولی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ 70 مرتبہ چاقو سے مارنے کے بعد کیا کوئی کھڑے رہ سکتا ہے؟ کیا اتنی دیر مخاطب ہو سکتا ہے؟ ارے نہیں میرے بھائی, یہ ممکن نہیں ہے. ارے یہ ممکن ہوا تو صرف سرزمین دکن
اور چندرائن گٹے کے غریب معصوم مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ نے میری آل، میری اولاد، میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ ارے آپ کا ایک احسان نہیں، کئی احسانات ہیں اکبرالدین اویسی پر، تو کیسے آپ کے احسانات کو بھلا دوں گا؟ ہر قدم پہ آپ نے احسان کیا اس گنہگار پر، کبھی اپنے دعاؤں سے، تو کبھی اپنی خون کے ذریعے، تو کبھی اپنے پسینے کے ذریعے، تو کبھی میرے ساتھ قدم سے قدم جوڑ کر چلنے۔ ارے میں اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بے شک حیدرآباد ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، لیکن چندرائن گٹا اکبرالدین اویسی کے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ دل کی دھڑکن پر سب سے بڑا حق ہے۔ ضرور کروں گا باہر بھی جا کر، لیکن پہلے اپنے گھر کو مضبوط کروں گا، اپنے ان لوگوں کے احسان کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک ہی بات کہوں گا۔ پرسوں یہاں بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت کھڑی ہے یہیں پر، 2-3 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، کھڑی ہے۔ بعد میں پتا کیا کہ کون ہے یہ عورت، تو لوگوں نے کہا کہ اکبر صاحب یہ عورت 8 دن سے آ رہی ہے، دارالسلام جاتی ہے، آپ سے ملاقات کے لیے نہیں ملتے تو یہاں آ جاتی ہے، یہاں کھڑے رہتی ہے اس توقع میں کہ آپ مل جائیں تو آپ سے ملاقات۔ اور میں نے کہا کہ آخر کیوں 8 دن سے پھر رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ عورت اپنے بچوں کے داخلے کے لیے پھر رہی ہے دارالسلام سے بابا نگر، بابا نگر سے دارالسلام۔ میں نے بلایا اس عورت سے، کہا کیا اماں کیا کام ہے؟ کہنے لگی اکبر صاحب میرے بچوں کو داخلہ۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے اسکول میں ایک گھر سے ایک بچے کو دیتے، اگر ایک ہی گھر سے 4 بچوں کو دے دیں گے تو دوسرے گھروں میں کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر اس کے بعد یہاں کے جو گتے دار اور میستری لوگ تھے وہ لوگ آئے اور مجھ سے بولے کہ اکبر صاحب یہ عورت 8 دن سے نہیں 1.5 سال سے روز آتی ہے، عمارت کو دیکھتے کھڑے رہتی ہے، نظریں ٹمٹمائی دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، اور پوچھتی اور چلے جاتی ہے کہ اکبر صاحب کا یہ مدرسہ کب مکمل ہو رہا، کب آغاز ہو رہا، کب مکمل ہوگا؟ اور کانٹریکٹر سے کہتی جلدی بنا دو بابا، جلدی بنا دو اس مدرسے کو، تیز بنا دو اس مدرسے کو، مجھے بچوں کو پڑھانا ہے، میرے پاس اتنی حیثیت نہیں، پیسے نہیں کہ بچوں کو پڑھا سکوں۔ میں نے اس عورت کے جذبے کو دیکھ کر کہا کہ نہیں، ایک نہیں، اس عورت کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، تینوں کو داخلہ دے دو اس مدرسے میں۔ اور جب میں داخلہ دے دو بول کے کہتا ہوں تو وہ عورت آنسوؤں سے روتی ہوئی میرے قدموں کو پکڑ لی، کہنے لگی کہ احسان اکبر صاحب، احسان آپ کا۔ ارے اس عورت کے آنسو کو دیکھ کر میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکا کہ کتنا اشتیاق ہے، کتنی جدوجہد ہے۔ کہنے لگی میں غریب ہوں، کپڑا سیتی ہوں، شوہر پلمبر ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ 3 بچوں کو پڑھاؤں۔ دعا دیتی چلے گئی، میں نماز پڑھا اور اللہ کا شکر ادا کرا کہ چلو لوگ اپنے کام کی کامیابی اور اس کے اجر کو دیکھنے کو زندہ نہیں رہتے، نسل نکل جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے کام کو قبول کیا اور میرے کام کی کامیابی کے نظارے کو دکھا دیا۔ ارے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان دنیا میں دولت کما سکتا ہے، عزت شہرت سب کچھ کما سکتا ہے، لیکن دعا کمانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آج ہم ان اداروں کے ذریعے دعا کما رہے ہیں، اندھیروں کے خاتمے کرتے ہوئے نئے اجالوں کو لا رہے ہیں، جہالت کو ختم کرتے ہوئے کامیابی کو لا رہے ہیں۔ زندگی کے ہر مسئلے مسائل کا اگر کوئی چیز ہے تو یاد رکھو وہ سارا جواب صرف اور صرف علم میں ہے۔ علم کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کر دو۔ انسان دولت کے جانے سے غریب نہیں ہوتا، انسان شہرت کے چلے جانے سے
गुमनाम नहीं होता। इंसान अगर दुनिया में नाकाम होता है, सबसे पीछे हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी वो है जिसके पास इल्म नहीं है, और दुनिया का सबसे दौलतमंद शख्स वो है जिसके पास इल्म है। लोग पूछते हैं मुझसे, अकबर साहब आप क्या पढ़े हुए? मैं नहीं पढ़ा। मुझे बोलते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं है, नहीं पढ़ सका। बाप का हुक्म था, मोहब्बत थी, या फिर मेरी किस्मत थी, जो भी था। सिर्फ 12th पास हो। शायद अल्लाह मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि मैं इन मासूमों को पढ़ा सकूं। अगर मैं पढ़ लिया होता तो शायद पढ़ाने का शऊर मेरे दिल में ना आया होता। शायद अल्लाह की मर्जी। मैं नहीं पढ़ सका तो मुझे अंदाजा है कि इल्म की क्या अहमियत है। मैं आज अपने फॉर्म में ग्रेजुएट भी नहीं लिख सकता अपने आप को, लेकिन मुझे शर्मिंदगी नहीं है। अल्लाह का शायद वो फैसला आज के इस दिन के लिए था कि मैं नहीं पढ़ सका, इसलिए वो नहीं पढ़ने का एहसास जो दिल में है, अल्लाह ने उस एहसास को जगाकर गरीबों को पढ़ाने का जिम्मा मेरे खानों पे डाला। अल्लाह का शुक्र। लेकिन याद रखो, ऊंट भर किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तरबियत अच्छी हासिल करो। किताबी इल्म से ज्यादा तरबियती इल्म पर तवज्जो दो। मां बाप के इताअत गुजार बनो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आओ, गरीब की आवाज को सुनो। मुझे याद आते हैं सालार के वो जुमले। मैं एक मर्तबा छिड़छिड़ाता हुआ घर से गया, नीचे लोग आए, गुस्से में गया, अभी मिल के आया लोगों से, फिर आ गए। सालार मुस्कुराते रहे। मैं गया, गुस्से में जाके छिड़छिड़ाते, गुस्से में ऊपर से बात की, नीचे भी नहीं गया, बात की, लोग चले गए। सालार मुझे बुलाए और बोले, मियां वो आदमी आया है तो क्यों आया? मैं अभी आया, चुप बेकार बातें बोलने आए, ये काम वो काम। सालार मुझे बोले, देखो मियां, दुनिया में अल्लाह के करोड़ों अरबों बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ने उन सब बंदों में से तुम्हारा इंतखाब किया और उसके दिल में तुम्हारे पास जाने को कहा और तुम्हारे पास भेजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एजाज है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। फरियाद लेके आने वाले के पास खुशी से जाओ, नाराजगी से ना जाओ। अरे ये अल्लाह का एजाज है। आज आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं, ये एक एजाज है जो अल्लाह हमको बख्श रहा है। मैं आपसे सबसे ही कहूंगा कि तालीम पर तवज्जो दो, तालीम पर तवज्जो दो। दुनिया में अगर तुमको कामयाब होना है तो तुम सिर्फ इल्म के जरिए कामयाब हो सकते हैं। रातों रात को अमीर नहीं बन सकता, कोई रईस नहीं बन सकता। इन हसीन सपनों को देखना, ख्वाबों को देखना छोड़ो, मेहनत करो, जिद्दोजहद करो, अल्लाह की राह में आगे बढ़ के निकलो। फिर देखो अल्लाह तुम्हें कामयाब और कामरान करेगा। लेकिन अल्लाह की राह में अगर कोई जिद्दोजहद नहीं करेगा तो अल्लाह उसको कामयाब और कामरान नहीं करेगा। और अगर अल्लाह की राह में जिद्दोजहद होगी, अल्लाह के लिए नहीं, दुनिया के दिखावे के लिए होगी, तो अल्लाह जिस तरीके से तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर फेंक देगा, तुम्हारे रोजे फेंक देगा, तो तुम्हारे नेक अमल को भी फेंक देगा। दुनिया के लिए न करो, अल्लाह की रजा के लिए करो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो। अकबरुद्दीन ओवैसी इस चौले से, इस लिबास से दुनियावी दिखता है। हाँ दुनियावी हो, थोड़ा ईमान है और शायद मेरे ईमान और मालूमात में और इजाफा होना है। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मुझे सब मालूम है, मजबूत हूं नहीं। मैं इन उलमाओं के कदमों के पास बैठकर सीखना चाहता हूं, सीखने वालों में से हूं। लेकिन कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने जो किया है बहुत बड़ा काम है। नहीं, ये मैंने एहसान नहीं किया है, ये कुछ करके ये मेरा फर्ज था, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने इसको पूरा किया है। बस आखिर में दुआ करूंगा, मेहमानात का शुक्रिया अदा करूंगा, सारे मेहमान का, उलमाए कराम का, मशाइख निज़ाम का,
सदर मजलिस का, मजलिस अराकीन असम्बली का, अराकीन काउंसिल का, महाराष्ट्र से आए आपका, यहाँ इस धूप में खड़े हुए मेरे गयूर मुसलमानों का सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस कार्य खैर के लिए अपना वक्त दिया। बस एक ही आखिरी दरख्वास्त करूंगा कि बस दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल कर ले, अल्लाह हमारे इस काम को कबूल कर ले, अल्लाह हमारे इस इमारतों में पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर दे, इनको नेक सच्चा व साले बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, अच्छा खिदमत गुजार बनाए। अल्लाह अगर हमारे काम को कबूल कर लेगा तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी, हमारी दुनिया भी हमको मिल जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे काम को कबूल करे। अल्लाह हमारी नीयतों को देख रहा है। ऐ अल्लाह तो इस कारवां को, इस मिशन को आगे लेकर चलने की इस्तिताअत, काबिलियत व सलाहियत हमको अता फरमा दे। अल्लाह हम रहे या न रहे, ऐ अल्लाह इन इमारतों को रोज़े क़यामत तक तो इसी तरीके से बुलंद व कायम रख। ऐ अल्लाह जो परेशानियां इन इदारों में आएंगी, इन परेशानियों से महफूज रख। ऐ अल्लाह हमारे पीछे बहुत से साजिशियों का टोला पड़ा है, ऐ अल्लाह इनके साजिशों में इनको नाकाम बना दे। ऐ अल्लाह हमारे मुखालिफीन के मंसूबों में तू इनको नाकाम बना दे। ऐ अल्लाह हमारे कामों की हिफाजत कर।